अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद टूर अपने प्रोग्राम असद टूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए बड़ी तहलका खेज खबर लेके आ रहे हैं वो है कि क्या चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब के खिलाफ उनके साथी जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसके चेयरमैन भी खुद चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब हैं। तो ये बड़ी एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त जजेस में जो एक रिजाइनमेंट पाई जा रही है, उस पर हम एक आज आपको ये स्टोरी करने जा रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प पेशरफ्त है। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो अब हम सबको पता है मौजूद चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब हों, उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन बैठे हों, जस्टिस मुनीब अख्तर बैठे हों, तो जो फैसला आना है वो फैसला क्या आना है। लेकिन वो जो फैसला आना है जो कि यकीनन पीटीआई के हक में आना है, हम सब जानते हैं इन जजेस को, तो उस फैसले की साथ होगा क्या, उसकी आईनी हैसियत क्या होगी और हुकूमत इलेक्शन कमीशन उस फैसले को कैसे ट्रीट करेगी, ये हम आपको आज ही बता देंगे एक्सक्लूसिवली। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त रिजाइनमेंट पाई जा रही है, वो एक बहुत सख्त रिजाइनमेंट इस बात पर पाई जा रही है कि मौजूद चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी लूज़ कर बैठे हैं और उनके साथ अपने धड़े के चंद 3-4 जजेस के अलावा, मतलब एक्सेप्ट कर लें कि 5-6 जजेस हैं वो, उसके अलावा कुछ नहीं बचा। और वो 5-6 भी मौजूद चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब को डर है कि अगर कोई फुल कोर्ट का इजलास हो या वो सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बनाए तो उसमें उनमें से भी 2-3 जजेस बआसानी तोड़े जा सकते हैं। और इसलिए वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, आप कह लें कि सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। और उन्होंने फिर अब इस किस्म के बेंचेस बनाने शुरू कर दिए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वही उनके अब अंदाज़ा लगाइए ना कि वो अजीबो गरीब किस्म के लोग उधर कल भी सुप्रीम कोर्ट में वो मैं और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हैं, वो हम खड़े हुए थे तो किसी ने कहा कि जी 9 चूहे चले थे करने शिकार शेर का। तो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने भी कहा कि यार ये किस किस्म की आप गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने भी उन्हें कहा, मैंने कहा यार कम अज़ कम ये सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं और हमारे ऑनरेबल जजेस होते हैं, अपनी ज़ुबान तो देखें। तो वो पता नहीं कौन थे, कोई लॉयर से ही थे, खैर वो चुप हो गया आगे से। तो इस किस्म की गुफ्तगू चल रही है ये जी। अब देखें ना कितने मज़का खेज सूरत हाल है। 9 मेंबर बेंच बनाया, वो 7 मेंबर रह गया, 7 मेंबर से वो 5 मेंबर रह गया, 5 मेंबर से 4 मेंबर रह गया, 4 मेंबर से 3 मेंबर रह गया। और वो 3 मेंबर वही हैं कि जिन जजेस के ऊपर खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं उनके फैसलों पर अब एतमाद कर रहे, तो बाकी क्या होगा। और ये वो 3 जजेस हैं बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर एतमाद नहीं कर रहे। ये हालात है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब वो हालात ये हैं कि जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो मौजूद चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब हैं, उन्होंने कल एक अनोखा इकदाम लिया। जस्टिस कादी फायज़ और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का जो जुडिशल ऑर्डर था, जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच से आया हुआ एक फैसला था, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 184(3) के जरिए लिए गए नोटिस को मजीद समात से रोका था, मजीद आर्टिकल 184(3) के तहत लिए जाने वाले नोटिस से रोका था कि आप नए नोटिस नहीं ले सकते और जो ऑलरेडी लिए हुए हैं उनकी समात आप मजीद नहीं कर सकते। और जो स्पेशल बेंचेस बनाने के चीफ जस्टिस का इख्तियार है उसको उन्होंने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में मौजूद हैं, तो ये गैर कानूनी जो चीफ जस्टिस साहब काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें आप नहीं करेंगे जब तक कि रूल्स नहीं बन जाते। जब रूल्स बन जाए तो उसके बाद देख लेंगे, उन रूल्स के तहत इसको चला लीजिएगा जैसे भी चलाना हुआ। लेकिन चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने क्या किया, एक तो उन्होंने ज़रा ये बताते हैं कि अपने चैम्बर में बिठा के वो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस वो एजाजुल एहसन और सबका अटॉर्नी जनरल जो नून लीग नहीं लगाए थे चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब के दबाव पर, डिक्टेशन पर, शरादत आलही साहब, इन लोगों ने बैठकर एक तो वो मौजूद जस्टिस शाहिद वहीद साहब से एक इख्तलाफी नोट लिखवाया चीफ जस्टिस कादी फायज़ और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले के खिलाफ उनको। और दूसरा जो इन्होंने काम किया जो कि बड़ा ही इन्होंने एक लिहाज से अनोखी रवायत कायम की, वो ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच के जुडिशियल ऑर्डर को इन्होंने रजिस्ट्रार के सर्कुलर के जरिए इन्होंने उड़ाने की कोशिश की। मैं कोशिश का वर्ड इस्तेमाल करूंगा क्योंकि वो एक अगर गैर कानूनी चीज है तो उसको कोशिश ही कहा जाएगा, और जो कि मुबीना तौर पे गैर कानूनी है, यही बार काउंसिल्स में डिस्कस हो रहा है। तो वो इन्होंने किया ये कि अब रजिस्ट्रार ने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि ये
جو 2 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے یہ اپلیکیبل نہیں ہے اور یہ جناب اس کا اثر نہیں ہوتا بینچ کے اوپر اور یہ ان ادر ورڈ ردی کی ٹوکری میں. اب موزد چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کے پاس جو وکلا ہلکے بتا رہے ہیں کہ جو آپشن تھا وہ یہ کر سکتے تھے کہ وہ جس طرح انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ایک جو انہوں نے نوٹس لیا تھا صحافیوں پر حملے کے کیس کا عبدالقیوم صدیقی صاحب اور کی درخواست پر، اس کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ہوئے نوٹس کے اوپر چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے اپنا بینچ بنا کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ کا فیصلہ ہیلڈ ان ابائنس کر دیا، یعنی کہ اس کو غیر معینہ مدت کے لیے اس کو التوا میں ڈال دیا کہ وہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کا وہ اقدام لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا بینچ نہیں بنایا. انہوں نے ایک رجسٹرار، اور رجسٹرار بھی وہ جو عمران خان صاحب کے چہتے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا ڈپٹی رہا ہو. اور جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں تھے تو یہ رجسٹرار وہاں پہ ڈپٹی پرنسپل سیکرٹری تھا. یہ عمران خان صاحب کا لاڈلا ٹاؤٹ تھا یہ اشتر علی. اس کے ذریعے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کہتے ہیں جی یہ فیصلہ گیا جی ردی کی ٹوکری میں. اب وہ جو سرکولر ہے اس کی بنیاد پہ جو سپریم کورٹ کے صرف جسٹس قاضی فیصل جسٹس معین الدین خان نہیں، سپریم کورٹ کے دیگر ججز نے بھی اس کو سپریم کورٹ کے ایک بینچ کی اور سپریم کورٹ کے ججز کی توہین کے زمرے میں لیا ہے. اور یہ توہین وہ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کی طرف سے کی گئی ہے. ٹھیک، کیونکہ رجسٹرار کی وہ سب جانتے ہیں اتنی اوقات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے ایک رجسٹرار کو سپریم کورٹ کے ججز سے بھی اوپر دکھانے کی کوشش کی ہے کہ تم ساروں کی اوقات یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو ایک رجسٹرار کے ذریعے تم لوگوں کے فیصلے اڑاؤں گا، تم لوگوں کو تمہاری اوقات بتاؤں گا. دس از لائک ان ادر ورڈز یہی میسج ہے. پھر تو اب وہ پھر ظاہری بات ہے وہ بھی موزز جج صاحبان ہیں. اور یہ سپریم کورٹ کا اگر آپ پڑھیں آرٹیکل 218 اور دیگر جو آرٹیکلز ہیں جس میں سپریم کورٹ کی کمپوزیشن کی بات کی جاتی ہے، اس میں تمام ججز کو ایکول کہا گیا، ایون کہ چیف جسٹس بھی تمام ججز کے ایکول ہیں. صرف وہ سینیورٹی کی بنیاد پر ان کے پاس کچھ پاورز ہیں، بٹ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے ججز کے فیصلوں کو انڈرمائن کر سکتے ہیں جسٹ بیکاز وہ چیف جسٹس ہیں. یہ آئین ان کو اختیار نہیں دیتا. تو اب اس بنیاد کے اوپر اب جو وہ فیصلہ دیا گیا تھا اس کو رجسٹرار کے ذریعے اڑانے پر جو چیف جسٹس صاحب نے جو حرکت کی ہے اس کے اوپر شدید ریزنمنٹ ہے سپریم کورٹ کے ججز کے اندر. اور اگلے ہفتے جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں یہ امکان ہے کہ چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب کے اس لاڈلے رجسٹرار اشتر علی کو جو سپریم کورٹ کے کچھ ججز کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس کریں گے، ان کو شو کاز کیا جائے گا، کنٹمپٹ کا نوٹس کیا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا اور پھر بلا کے ان کی صفائی ستھرائی کی جائے گی. ان سے پوچھا جائے گا کن رولز اور کن پاورز کے تحت آپ نے یہ سرکولر جاری کیا، اور جو کہ ان کے پاس نہیں ہے وہ اختیار. رجسٹرار سپریم کورٹ کے جج کے برابر تو نہیں ہوتا عہدے میں، نہ ہی سپریم کورٹ کے جج والی پاورز رکھتا ہے رجسٹرار. تو ایک انتظامی آرڈر کے ذریعے جو ایک جوڈیشل آرڈر کو اڑانے کی ایک انتہائی خطرناک روایت قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب نے، وہ رجسٹرار کے گلے پڑے گی. اب جب وہ گلے پڑے گی تو رجسٹرار سے پوچھا بھی جائے گا کہ آپ نے کس کے احکامات پہ کیا. وہ سرکولر میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس کے کہنے پر یہ سرکولر جاری کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو پھر جب رجسٹرار کو فکس کر لیا جائے گا پھر ظاہری بات ہے اب یہ دیکھنا ہوگا، اس پر بھی بات چیت ہو رہی ہوگی کہ کیا چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب نے خود کو جسٹس سجاد علی شاہ تو ویسے بنا لیا ہے انتہائی محنت سے. تو پھر جو موجود چیف جسٹس عمر الطاف بندیال ہیں ان کے خلاف اس مس کنڈکٹ کی بنیاد پہ، اس جوڈیشل مس کنڈکٹ کی بنیاد پر جو انہوں نے اپنے عہدے کا اور اختیارات کا اگر مبینہ طور پر ناجائز استعمال کیا ہے، غیر قانونی استعمال کیا ہے، غیر آئینی کام کیا ہے، تو پھر ان کے خلاف انہی کے ساتھی ججز جو سپریم کورٹ کے ہی ججز ہیں وہ پھر غالب امکان ہے
سپریم جوڈیشل کمیشن میں مس کنڈکٹ کی شکایت درج کروا سکتے ہیں. اور ظاہری بات ہے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب تو وہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف جو 3 ریفرنس آ چکے ہیں ابھی تک ان کو ٹیک اپ نہیں کر رہے, اور وہ چیئرمین ہے جوڈیشل کمیشن سپریم جوڈیشل کمیشن کے, اور چیئرمین نے ہی کارروائی انیشیٹ کرنی ہوتی ہے, تو وہ چیئرمین خود اپنے خلاف کیسے ریفرنس کو انیشیٹ کرے گا یا اس کارروائی کا آغاز کرے گا. تو وہ تو شاید نہ ہو, لیکن چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی جو رہی صحیح اتھارٹی اور سب کچھ ہے وہ پھر جسے کہتے ہیں نا سب کچھ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ہالو سا ہو جائے گا, اس کی کوئی ویسے حیثیت نہیں رہے گی. تو یہ ایک صورتحال اب ایوالو ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے ایوانوں میں. ہم یہ باتیں سن رہے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں, ججز کے مابین اس وقت مشاورت چل رہی ہے اس کے اوپر. اب اس میں ایک چیز ہے, دیکھیے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اتنا افسوسناک اور اتنا خطرناک ہے. اس کی بنیاد پہ اب آپ دیکھیے کہ موجود چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پی ٹی آئی کی درخواست پر اب فیصلہ کرنا ہے جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کے ساتھ بیٹھ کے, ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اب آپ ایک چیز دیکھیے, یہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب جب اٹارنی جنرل کو جسٹس منیب اختر کہہ رہے تھے کہ آپ بار بار فل کورٹ مان کے آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اس بینچ میں بیٹھے ہوئے ججز پر اعتماد نہیں ہے. ارے بھائی آپ تینوں کو جسٹس چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب, جسٹس منیب اختر صاحب, جسٹس اعجاز الحسن صاحب, آپ کو اپنے باقی ساتھی جو 12 ججز ہیں ان پر اعتماد نہیں ہے, تو آپ پر کس لیے اعتماد کرے عوام, یا یہ پولیٹیکل پارٹیز جو آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں, یا یہ حکومت جو آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, یا یہ 22 کروڑ عوام کیوں آپ پر اعتماد کرے؟ آپ تو خود اپنے ادارے اپنے ساتھی ججز پر عدم اعتماد کر رہے ہیں کہ وہ فل کورٹ کے لائق نہیں ہے, وہ پھر یا آئین نہیں جانتے کہ ان کو فل کورٹ نہیں بنانا. بھائی آپ فل کورٹ بنائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, لیکن آپ کو تو پھر اس کا مطلب اعتماد ہی نہیں ہے کہ آپ فل کورٹ نہیں بنا رہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ججز جنہوں نے آئین سے وفاداری کا حلف لیا ہوا وہ کوئی غیر آئینی فیصلہ دے دیں گے 90 دن کے انتخابات کے اوپر؟ کیسی عجیب و غریب یہ لاجک ہے جو یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تینوں. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان تینوں معزز جج صاحبان نے پہلے سے فیصلہ اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے, اور اس حد تک یہ اپنے جو ذہن میں یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اگینسٹ کوئی آرگومنٹ سننے کو تیار نہیں ہے کہ انہوں نے جو لاسٹ آرڈر جاری کیا اس کے لیے انہوں نے جسٹس جمال خان مندو خیل سے مشاورت تک نہ مناسب سمجھی, کیونکہ پتا تھا کہ یہ ہمارے دھڑے کا نہیں ہے. جب اس حد تک دھڑے بندی ہو تو آپ بتائیے اس میں کیا پھر آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ بڑے کھلے ذہن سے حکومت کا, تمام سیاسی جماعتوں کا آرگومنٹ سننے کے بعد پھر اپنا ذہن بنائیں گے؟ ذہن تو بنے ہوئے ہیں, ذہن تو پی ٹی آئی کی پھر پیٹیشن آتسار بن گئے, ذہن تو پھر وہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے اور جسٹس اعجاز الحسن کی طرف سے 100 ووٹوں کے لیے نوٹ بھیجے جانے کے بعد ہی اس وقت سے بنے ہوئے تھے. اسی لیے جسٹس اعجاز الحسن کا بینچ میں لے کے بیٹھے ہیں. موجود جسٹس امرتا بندیال صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو بٹھا کے گورنمنٹ کو پیغام دے رہا تھا, ایک خاموش پیغام. یہ ججز کرتے ہیں, یہ ججز کا کنڈکٹ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک پٹیشنر پارٹی ہے اس کو پیغام دینے کے لیے بینچز میں ممبران کا انتخاب کریں کہ فیصلے سے انہوں نے کوئی پیغام دینا مقصود نہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا دینا ہے اور ہمارے فیصلہ گورنمنٹ کے لیے میٹر کیا جانا ہے کہ ہم نے فیصلے میں کیا لکھتے ہیں. ہمارا پیغام گورنمنٹ کو وہیں سے مل جانا چاہیے جہاں پر ہم جج ساتھ کیا بٹھاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے, اور ہم آپ کی جو گزارشات اور آپ کے جو ریفرنسز ہیں, آپ کی جو پیٹیشنز ہیں, ان کی ہمارے آگے کیا حیثیت ہے, ہم یہ پیغام دے رہے ہیں آپ کو ساتھی جج کو بٹھا کے. تو پھر آپ نے جسٹس اعجاز الحسن جسٹس منیب اختر کو بھی ساتھ بٹھا کے اور باقی ججز کو اس بینچ سے نکال کے, یعنی کہ جن کو ریکیوز کرنے پر مجبور کر دیا گیا, آپ نے پیغام تو دے دیا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہی ہے نا پھر سادہ سا جواب. تو اب بات یہ ہے کہ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے دیے ہوئے ان 3 ججز کے فیصلے کے کیا
اس بینچ کے فیصلے کی حیثیت ہوگی؟ دیکھیے بڑی سادہ سی چیز ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن یہ کہے گا جب ان کا فیصلہ آ جائے گا کہ جی یہ فیصلہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا اس پر، کیونکہ جو اصل فیصلہ تھا وہ 4-3 کا تھا اور ان چاروں ججز کے نوٹ آ چکے ہیں، فیصلے آ چکے ہیں. جسٹس موزز جسٹس اطہر اللہ کا بھی، موزز جسٹس یحییٰ آفریدی کا بھی، موزز جسٹس منصور علی شاہ کا بھی، موزز جسٹس جمال خان مندوخیل کا بھی. ٹھیک ہے، تو ان چاروں ججز کے نوٹ اور فیصلے کی روشنی میں جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا جو نوٹ ہے وہ فیصلہ نہیں، وہ اختلافی نوٹ ہے، اور اختلافی نوٹ اور جعلی نوٹ کی کوئی آئینی حیثیت، کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. تو اس بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اختلافی نوٹ کی بنیاد پر ایک اور جو بینچ بنایا گیا جس میں اب چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دیے ہوئے فیصلے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ وہ ایک ایسے اختلافی نوٹ کے اوپر عمل درآمد کے لیے بنایا گیا وہ بینچ ہے جس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ فیصلہ عمران خان صاحب پکڑیں، کنٹینروں پر چڑھیں اور اپنے پسندیدہ ججز اور اپنے ہم خیال، یا کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم خیال ججز ہیں. کل افتخار احمد صاحب جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ موجود جج صاحبان کے ریمارکس اور عمران خان صاحب کے بیانات میں اتنی سملیرٹیز کیوں ہیں؟ تو پھر وہ عمران خان صاحب اس کو لے کے پھر کھاتے پیتے رہیں گے، چوستے رہیں گے. تو یہ ہوگا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.